अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? वो नज़रें झुकाती धीमी आवाज़ में बोली। हारिब ने पीछे मुड़कर हैरानगी से उस लड़की की तरफ देखा जो उन 4 सालों में एक दफ़ा भी उससे मुखातिब नहीं हुई थी। हाँ, इस बात से वो बखूबी आगाह था कि वो क्लास के दौरान अक्सर उसकी तरफ ही देखती पाई जाती थी। आज न जाने क्या सोचकर वो उसके करीब आकर उसे मुखातिब भी कर बैठी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो हैरानगी पर काबू पाता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या आप अकेले में मुझसे बात कर सकते हैं? वो उसके दोस्तों की मौजूदगी में उंगलियों को मरोड़ती हिचकिचाती हुई बोली। वो अपने दोस्तों को इशारा करता ज़रा फासले पर हो गया। उसने हिम्मत जमा किए बोलना शुरू किया। जाने कब कैसे मुझे आप अच्छे लगने लगे। जब पहली दफ़ा आपको देखा था शायद तब से ही आपको पसंद करने लगी। और ये पसंद कब मोहब्बत में बदली मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले शख्स हैं और शायद आखिरी भी। वो आस भरी नज़रें उस पर टिकाती हुई बोली। दोस्तों, इस अहमक लड़की की बकवास सुनो। इसे मुझसे मोहब्बत है। लाइक सीरियसली, तुम्हारी औकात है मुझसे मोहब्बत करने की? वो तमस्खर से उसकी तरफ देखते हुए बोला। ये तुम मिडिल क्लास लड़कियां अच्छी हो, अपने कॉलेज यूनी के सबसे अमीर लड़के को फंसाने की कोशिश करती हो। होते होंगे वो अहमक लड़के जो तुम जैसियों के जाल में फंस जाते हैं, पर मुझे उन जैसा बेवकूफ़ मत समझो। उसकी धारनुमा आवाज़ पर वो सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। अरसम तो सही कहता है। कैसे इन्हें मोहब्बत भी उस लड़के से होती है जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। किसी अपने जैसे से मोहब्बत क्यों नहीं होती? वो ज़रा सा झुकता उसकी बहती आंखों में देख कर गौराया। महानूर ने बहती आंखों से उसे देखा था। उसे आंसुओं के पार सब धुंधलाता नजर आया। वो शख्स भी। वो उसे उसी की औकात बता रहा था। तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बराबरी करने की। तुम जैसी लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके पैर मुंजमद हो गए हों। उसका एक एक लफ्ज़ उसके दिल में बर्छी की तरह खुपा था। वो उस शख्स की मोहब्बत से पहले इज्जत करती थी। इस लम्हे उसके दिल ने बेसाख्ता गवाही दी थी कि ये शख्स इज्जत के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई हेट यू। वो रोते हुए वहां से निकलती चली गई। वो जिसे एक सेकंड के लिए उससे हमदर्दी महसूस हुई, उसके जाते ही वो अपनी सोच पर लानत भेजता अपने दोस्तों की तरफ मतवज्जा हुआ। वो फिर अपनी बातों में ऐसे मशगूल हो गए जैसे अभी 1 मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। कल तुम गई थी फिर अपनी चच्ची की तरफ। आयरा किताबें समेटती उसकी तरफ मतवज्जा हुई। उसकी बात पर मसफरा के चेहरे पर एक साया सा लहराया। कल वाला वाक़या उसके दिमाग में गर्दिश करने लगा। हम गई थी। वो खोए खोए लहजे में गोया हुई। क्या हुआ मसफरा? क्या कल फिर तुम्हारे उस कज़न ने कुछ कहा है? उसके लहजे में कबीर के लिए गुस्सा था। उसकी हमदर्दी पाते ही मोती लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से बहने लगे। जो बात कल से वो दिल में दबाए बैठी थी, जैसे आयरा की ज़रा सी हमदर्दी से फिर से अपनी तजलील याद करते आंखों ने भी एहतजाज किया। मसफिरा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा दिल कर रहा है उस जलील इंसान का गला दबा दूं जो बार बार तुम्हारी तकलीफ की वजह बनता है। उस इंसान से ज़्यादा मुझे तुम पर गुस्सा है। उसकी हरकतें सबको बताती क्यों नहीं? अपने लिए कोई स्टेप लो। उसे यूं खुद पर हावी मत होने दो। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। आयरा, मैं उस शख्स से नफ़रत करती हूँ। नफ़रत शायद छोटा लफ्ज़ है मेरी नापसंदीदगी जाहिर करने के लिए। पूरी ज़िंदगी तो दूर की बात है, मैं एक लम्हा भी उसके साथ नहीं गुजारना चाहती। जब वो आस पास होता है तो मुझे यूं लगता है मेरी सांसें रुक रही हैं। आयरा, जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी, उसके लहजे में वाज़िया कर्ब को महसूस कर सकती थी। वो तो मेरा महरम है ना आयरा? उसने आयरा से तायीद चाही। आयरा ने मेकान अंदाज में हाँ में सर हिलाया। फिर उसके साथ कभी मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों जब भी वो मुझे देखता है उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत क्यों नहीं होती, सिर्फ हवस होती है? आयरा, वो ऐसा क्यों है? वो हाथों में चेहरा टिकाए शिद्दत से रो दी। आयरा बेसाख्ता आगे बढ़ती उसे खुद से लगा गई। कुछ देर आंसू बहाने के बाद वो पीछे होती सीधी होकर बैठ गई। अब तुम क्या चाहती हो? आयरा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जो भी हो, मैं उस शख्स के साथ नहीं रहूँगी। मैं कहीं जॉब कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, पर उस इंसान की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो उसके हाथ पर हाथ रखती हुई बोली। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या फ़ैसला किया तुमने? वो उसकी तवज्जो खुद से हटाती हुई बोली। उसने आयरा के चेहरे की तरफ देखा जो उसकी बात पर संजीदा हो चुका था।
میں نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی، سچ؟ کیا پتا سب ٹھیک ہو جائے تم دونوں کے بیچ۔ وہ اس کے لیے خوش ہوتے ہوئے بولی، کبھی نہیں، میں اپنی تذلیل کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ واپس تو آ رہا ہے پر میری زندگی میں ہرگز نہیں، اور شاید تم بھول رہی ہو اس کی شرط۔ وہ استزائیہ انداز میں بولی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس کی نظروں میں میری کوئی اوقات نہیں، اپنی اوقات اس کی نظروں میں مجھے اسی روز ہی سمجھ آ گئی تھی جب اس کی وہ شرط سنی تھی۔ وہ جیسے پھر سے 3 سال پیچھے جا چکی تھی، 3 سال قبل۔ وہ چائے لے کر اسٹڈی میں داخل ہونے والی تھی جب بڑے پاپا اور اس کے بابا دونوں فون پر کسی سے محو کلام تھے۔ فون اسپیکر پر تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا جب فون سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ ڈیڈی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میری ایک شریک سفر کو لے کر جو ڈیمانڈ ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتی۔ آپ ناانصافی مت کریں، مجھے صرف اس کی ہائٹ سے ہی نہیں ہر چیز سے مسئلہ ہے۔ اس کا وہ جاہلوں والا حلیہ، آپ کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ہائی کلاس سے بلانگ کرتی ہے، وہ کبھی بھی میرے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ باہر کھڑا وجود ایک بار پھر اپنے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی بکواس پر چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ میری بات سن لیں ڈیڈی، میں واپس اسی صورت آؤں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ تم میری طرف سے کبھی واپس مت آؤ۔ وہ دھاڑتے ہوئے فون بند کر چکے تھے۔ وہ بھی وہیں دروازے سے پلٹ گئی۔ اس شخص سے نفرت کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس سے دوستی کا دعوے دار تھا۔ آج وہ اس کے لیے صرف وہ لڑکی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچوں سے نکلتی حال میں لوٹی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، 1% بھی نہیں۔ میرے ارد گرد اتنے سارے، اتنے مخلص رشتے موجود ہیں۔ میں پاگل تھوڑی ہوں جو اس ایک شخص کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھ جاؤں۔ وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ وہ آج اپنی ماما کے اصرار پر کچن میں ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب آمنہ بیگم ہنستے ہوئے کچن میں داخل ہوئی، سارا، آج میں بہت خوش ہوں، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ ہمیں بھی بتائیں خوشی کی خبر۔ سارا بیگم کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سارا، بات ہی خوشی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ذوحان شادی کے لیے مان گیا، بس اب جلد سے جلد ایک اچھی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ وہ اسلام آباد اکیلا نہ جائے۔ یہ تو اچھی بات ہے بھابھی، چلو اسی بہانے گھر میں کچھ ہلا گلا بھی ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا تم نے۔ اچھا یہ بتاؤ، اس رشتے کے لیے میری بھانجی ہادیہ کیسی رہے گی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ جی بھابھی، بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی بھی ہے، ہمارے ذوحان کے ساتھ بہت اچھی لگے گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں، اس بات سے انجان کہ ان کی باتوں سے پیچھے کھڑے وجود کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ منسا آمنہ بیگم کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ کیسے وہ شادی کے لیے ہاں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کچن سے آندھی طوفان کی طرح نکلتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ایسے بھاگی ہے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آمنہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ چھوڑیے بھابھی، وہ تو ہے ہی پاگل، پھر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت یاد آ گئی ہوگی۔ آپ چلیے، ہم یہ بات بھائی صاحب سے بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی کچن سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتی اس کے کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ اس کشمکش میں تھی کہ آیا اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں، اس سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ذوحان جو لیپ ٹاپ پر بزی تھا، اس نے آنے والے کو ناگواری سے دیکھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ منسا، کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ کسی کے روم میں کیسے آتے ہیں؟ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ وہ اسے مزید باتیں سناتا جب اس کی نظریں اس کی روئی روئی آنکھوں پر پڑیں۔ وہ اسے ڈانٹنے کا ارادہ ترک کرتا اس کے قریب آتا فکر مندی سے بولا، وٹ ہیپنڈ منسا؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منسا نے شکوے بھری نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ کیا کیا میں نے؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کیسے تائی امی کو رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، او گاڈ، اب تمہارا کیا خیال ہے میں پوری زندگی کنوارا ہی رہوں گا؟ وہ کہکا لگاتا ہوا بولا۔ پر دوسری طرف سے مسلسل خاموشی اور رونے کی آواز سن کر سنجیدہ ہوا۔ آپ یہ شادی نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وجہ بتاؤ، میں کیوں یہ شادی نہیں کر سکتا؟ وہ اس کے انداز دیکھ کر ٹھٹکا۔
لیکن پھر بھی اپنے لہجے کو نارمل کرتا ہوا گویا ہوا، کیونکہ آپ صرف میرے ہیں، آپ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی براہ راست بولی، کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے غصہ دیکھ سکتی تھی، اس کے باوجود وہ خاموش نہ رہی۔ میں نے اپنے ساتھ ہمیشہ صرف آپ کو سوچا ہے، صرف آپ سے محبت کی ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ بے بسی سے بولی، تم اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فی الحال میں کسی بھی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ انگلی سے اسے باہر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ میری بات نہیں مان لیتے۔ وہ ڈٹھائی سے گویا ہوئی۔ اس کی باتیں سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے، جسے ہمیشہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، وہ کبھی آ کر یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ غلط کر جاؤں، چلی جاؤ یہاں سے، اور یہ خرافات بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ذوحان اسے کھینچ کر دروازے کے پاس لے گیا۔ تم یہ سمجھ لو، ان سب کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے جو عزت تھی، جو مان تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ اسے کمرے سے نکال کر خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تو کبھی اسے خود سے گھلنے ملنے بھی نہ دیا تھا۔ پھر کہاں پر اس سے غلطی ہو گئی جو وہ ایسی خرافات دماغ میں پال کر بیٹھ گئی؟ اگر اس نے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کر لی تو وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ایسی سوچیں مسلسل اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ وہ چٹان بھر کی لڑکی پتہ نہیں کیا خرافات پال کر بیٹھی تھی۔ اسے بھنک تک نہ ہو سکی۔ اگر اسے بر وقت علم ہو جاتا تو وہ اسی وقت اسے ٹوک دیتا۔ جو بھی تھا، اسے جلد سے جلد منسا سے بات کرنی تھی کہ وہ اپنی یہ اوٹ پٹانگ خواہشات گھر میں کسی سے بھی شو مت کرے۔ فی الحال اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آتے ہی یہ سب ہو گیا۔ اس سے اچھا تھا میں ماما کے کہنے پر بھی نہ آتا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر جھنجھلا رہا تھا۔ وہ دونوں یوں اچانک بغیر بتائے آ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ دونوں نے 4 سال کے بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ تبھی ارسم کی اپنے گھر والوں کی ناراضگی کی وجہ سے حارث بھی اکیلے پاکستان نہ آیا۔ ارسم کے ہزاروں دفعہ کہنے کے باوجود وہ نہ مانا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے واپس آ کر؟ ارسم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے اچھا فیل ہو رہا ہے۔ کون اپنے وطن، اپنے گھر، اپنوں کے درمیان آ کر اچھا فیل نہیں کرے گا؟ حارث ارد گرد ٹیکسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتا ہوا بولا، جب کسی کو انفارم نہیں کیا تھا تو ظاہر سی بات تھی خود ہی جانا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی روکی، پھر ارسم کو اشارہ کرتا ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ ارسم بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں کا گھر ایک ہی کالونی میں تھا۔ ان کی دوستی کی ایک بڑی وجہ دونوں کے والد کی دوستی تھی۔ ارسم اور اس کے والد آپس میں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے۔ سلام بابا، وہ گارڈ کو سلام کرتا گیٹ کھولنے کا اشارہ کر گیا۔ حارث بیٹا، آپ ایسے اچانک گھر پر بتا دیتے، کوئی لینے آ جاتا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ آپ کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ سب آپ کو بے حد یاد کرتے تھے۔ آپ بھی تو کتنے عرصے کے بعد آئے ہیں۔ بس خان بابا، میں تو آنا چاہ رہا تھا پر کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں آیا۔ وہ انہیں تفصیلات سے آگاہ کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ہولے سے لاؤنج میں قدم رکھا۔ خالی لاؤنج دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ بیگ نیچے رکھتا وہ اندر آ گیا۔ گاؤں باسیوں، کوئی ہے گاؤں میں تو اس غریب مسافر کی مدد ہی کر دو، وہ شرارتی آواز میں بولا۔ منسا جو اس وقت نیچے ہی موجود تھی اس کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ بھائی، وہ اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ تقریباً سبھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ منسا خوشی سے اس سے لپٹ گئی۔ بھائی، میں نے آپ کو بے حد مس کیا۔ جب بھی میں نے آپ کو بلایا آپ آئے کیوں نہیں؟ وہ شکوہ کرتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سوری گڈیا، وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ کیسے ہو برو؟ ذوحان جو سب کی آوازیں سن کر لاؤنج میں آ گیا تھا اس سے پوچھتا ہوا بولا۔ منسا نے اس کی آواز سن کر مزید اپنا منہ حارث کے سینے میں دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ گڑیا، باقی سب سے تو ملنے دو، وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے سائڈ پر ہو گئی۔ حارث آگے بڑھتا ذوحان کے گلے لگ گیا، پھر باری باری سب سے مل کر کچھ دیر ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جو کل سے ہی بخار میں پھنک رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان تھے،
اب تھوڑی سی طبیعت سنبھلتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور یہاں آ کر اسے کتنا اچھا سرپرائز ملا تھا۔ اس کا پیارا بھائی انہیں سرپرائز دینے پہنچ گیا تھا۔ منسا میری جان، طبیعت ٹھیک ہے جو یوں کمرے سے باہر آ گئی ہو؟ سارا بیگم فکر مندی سے اپنی لاڈلی کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی، جو بخار کی وجہ سے اب بھی سرخ ہو رہا تھا۔ ذوحان نے بس ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ منسا نے اس کا یوں خود کو اگنور کرنا اچھے سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حارب اسے حصار میں لیتا فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں بھائی، ہلکا سا بخار ہے، یہ سب ایمی ٹینشن لے رہے ہیں۔ وہ فی الحال ساری سوچیں ذہن سے چھٹکتی ہوئی بجھے بجھے لہجے میں بولی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو حشاش بشاش ظاہر نہ کر سکی۔ تم نہ اپنا خیال نہیں رکھتی، اب میں آ گیا ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ منسا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ اسے معلوم تھا اس کے واپس آنے سے اگر گھر میں کوئی حقیقتاً خوش ہوگا تو وہ صرف اس کی ماں ہوگی، کیونکہ جاتے ہوئے وہ جو ڈرامہ گھر پر لگا کر گیا تھا، اس کے بعد وہ کسی سے امید بھی نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اس کے آنے پر خوش ہوں گے۔ اس نے اندر قدم رکھ کر نگاہ ارد گرد دوڑائی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماما کسی کو ڈانٹنے میں مصروف تھی۔ تاشا، کیا کرتی ہو؟ کب سے کہا ہوا ہے کہ چائے اپنے بڑے صاحب کے کمرے میں دے آؤ، پر تم کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ وہ چپکے سے چلتا پیچھے سے ان کے گلے میں باہیں ڈال گیا۔ آئرہ، ابھی میں غصے میں ہوں، ابھی ذرا مجھے اس تاشا کی خبر لینے دو۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ان کا اکلوتا لخت جگر واپس آ گیا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ارسم، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی رندی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ ان کی کیفیت سمجھتا انہیں خود سے لگا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت سے اپنی جنت کو دیکھتا ہوا بولا۔ اسے احساس تھا کہ ان سب کی وجہ سے اس کی ماما کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ شدید ناراض ہوں تم سے، جھگڑا تمہارا تمہارے باپ سے تھا، اور تم میرے کہنے پر بھی ایک بار مجھ سے ملنے نہ آئے، اب بھی نہ آتے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ سوری ماما، وہ کان پکڑتا معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پلیز معاف کر دیں اپنے ارسم کو۔ انہیں وہی 4 سال پرانا ارسم یاد آ گیا جو انہیں یوں ہی مناتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کان سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ صرف ایک شرط پر معاف کروں گی، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جو بھی ہو آئندہ تم میری بات نہیں ٹالو گے، گھر سے دور نہیں جاؤ گے۔ پکا پرومس ینگ لیڈی؟ وہ لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھتا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آنے والے ہو؟ بس آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب دروازے سے اسد چاچو اور اس کے ڈیڈ اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ اپنی بزنس کی گفتگو کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے جب ابراہیم صاحب اس کی پکار پر تھمے تھے۔ ڈیڈ! وہ انہیں پکارتا قدم قدم چلتا ان کے نزدیک آیا۔ اسد صاحب کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ ان کا لاڈلا تھا، پر جب سے اس نے ان کی لاڈلی بیٹی کی تذلیل کی تھی، اس کا دل دکھایا تھا، تب سے وہ اس سے فاصلہ اختیار کر گئے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ یہ 2 الفاظ ادا کرتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے اس روکھے انداز پر ارسم کچھ مایوس سا ہوا۔ ان کے رشتے میں کتنی بڑی خلیج آ گئی تھی۔ ان سب کی وجہ اسے صرف اور صرف آئرہ لگی۔ وہ سر جھٹکتا اسد صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ وہ بغیر اسے دیکھے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارسم سب کے رویوں سے مایوس سا ہوا۔ لبنہ بیگم اس کا مایوس سا چہرہ دیکھتی اس کے نزدیک آ گئیں۔ تم فکر مت کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا بنواتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابراہیم اور اسد صاحب 2 بھائی تھے جو شہریار صاحب حارب کے والد اور وجاہت صاحب ذوحان کے والد کے کزن اور بزنس پارٹنر تھے۔ ابراہیم صاحب کی شریک سفر لبنہ بیگم تھی، جن کی ایک ہی اولاد تھی، ارسم، جو 4 سال بعد تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ ابراہیم صاحب سے چھوٹے اسد صاحب تھے، جن کی شریک حیات لائبہ بیگم تھی۔ ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، آئرہ۔ آئرہ اور ارسم کا نکاح بچپن میں ان کے دادا کی خواہش پر کر دیا گیا تھا۔ 4 سال پہلے تک وہ دونوں اس بات سے انجان تھے، لیکن 4 سال پہلے جب وہ اور حارب اپنی تعلیم کے سلسلے میں یورپ جانا چاہتے تھے، تب ان کی خواہش تھی کہ ان کے نکاح کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے تاکہ سب خاندان والے اس رشتے سے آگاہ ہو جائیں، پر وہ نکاح کی بابت سنتا ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ سب گھر والوں سے ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا۔
ان سب میں وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ جسے وہ سزا دے رہا تھا اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی اس رشتے سے اتنی ہی انجان تھی جتنا وہ تھا، پر اس سب کے باوجود وہ اس کی بری طرح تذلیل کر چکا تھا، بار بار اس کی ذات کی نفی کرتا، وہ اسے خود سے بے حد متنفر کر چکا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ ان کے رشتے کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ آئرہ گھر نہیں چلنا، آخری پیریڈ ختم ہوتے ہی ساری کلاس تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ مسفرہ ساری بکس سمیٹتی اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر بولی۔ آئرہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا آئرہ؟ مسفرہ اس کے ساتھ بیٹھتی اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ سوچ کر وحشت ہو رہی ہے کہ اسے واپس آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ آج نہیں تو کل واپس تو آئے گا، ایک دفعہ پھر میری ذات کی خامیاں گنوا کر اس رشتے سے رہائی چاہے گا۔ تو کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ مسفرہ جھجکتی ہوئی اپنی بات مکمل کر گئی۔ اسے لگا شاید اس بات پر اداس ہے کہ وہ آ کر ان کے درمیان موجود اس پاکیزہ رشتے کو ختم نہ کر دے۔ ہرگز نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسے انسان سے محبت کرنے کی غلطی کر سکتی ہوں جو یوں سب کے درمیان میری تذلیل کر گیا؟ بس مجھے اس انسان سے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت۔ میں کبھی اسے اپنے دل میں جگہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ لہجے میں اس انسان کے لیے نفرت سموئے بولی۔ وہ یونی سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اس کی ماما گھر نہیں ہوں گی۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کے کمرے کی طرف دیکھا، یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ وہ سو گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے حیرانی ہوئی کہ اس کی ماما اتنی جلدی واپس آ گئی ہیں۔ وہ یہی سوچتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، جب سامنے ہی کوئی انجان شخص بڑے دھڑلے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب پیچھے سے اس کی ماما کی آواز آئی، آنے والا شخص ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ صاحب جی کچھ چاہیے؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ وہ اسے اندر گھر میں دیکھ چکی تھی کہ وہ اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہے۔ ذوحان کو تو وہ جانتی تھی، وہ بھی 6-7 ماہ کے بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ یہ بات تو جانتی تھیں کہ ان کا ایک بیٹا تعلیم کے سلسلے میں باہر تھا۔ اس کا ذکر گھر میں اکثر ہوتا تھا، جو آج ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے، میں تو انیکسی کا چکر لگانے آیا تھا۔ وہ صاحب جی اب یہ انیکسی ہمارے زیر استعمال ہے۔ وہ بات کرتے کچھ جھجک سی رہی تھی، کہیں اسے کسی بات پر غصہ نہ آ جائے۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پتہ تھا، کیونکہ جب میں گیا تھا تب تک تو یہ انیکسی خالی تھی۔ مجھے لگا ابھی بھی یہ خالی ہی ہوگی۔ میں چلتا ہوں، میں تو بس یوں ہی گھومنے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے بات کرتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے۔ وہ 10 منٹ پہلے ہی یونی سے واپس آئی تھی اور فریش ہو کر سیڑھیوں سے اترتی چلائی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آ رہی تھی، جب اوپر آنے والے وجود سے ٹکرائی تھی۔ کیا مسئلہ؟ سامنے والے وجود کو دیکھ اس کی بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ اسے اپنے حواس منجمد ہوتے محسوس ہوئے۔ سامنے والا وجود بھی اسے دیکھ کر تھم گیا تھا۔ اسے کہیں سے بھی وہ پرانے والی آئرہ نہ لگی، بے پرواہ حلیے میں رہنے والی، اس وقت مناسب سے ڈریس میں سادگی کے باوجود بھی بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ جب آخری بار اسے دیکھا تھا، اسے یاد تھا اس کے بال بامشکل کندھوں تک آتے تھے، جو اس وقت کمر کے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ آئرہ خود پر قابو پاتی ایک سائڈ سے ہوتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبرو ہو گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے اپنی سوچوں پر قابو پایا۔ ارسل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ میری بے بسی کی کتاب کا کوئی ورق تو نے پڑھا نہیں؟ تجھے کیا خبر کہاں مر گئیں میری خواہشیں تیرے شہر میں؟ وہ تیزی سے چلتی وہاں سے نکلتی کچن میں آ گئی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ ابھی تو وہ خود کو ان سب کے لیے تیار کر رہی تھی اور وہ یوں اچانک آ گیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس شخص کے منہ سے اس کے خلاف ادا ہوا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ آئرہ ابھی تم نے بھوک کی رٹ لگائی تھی اور اب میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں کہ کھانا کھا لو آ کر، لیکن تم نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو۔ لائبہ بیگم اس کے قریب آتی کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ چونکتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، کیا کہا آپ نے؟ وہ اپنی سوچوں میں ایسی گم تھی کہ ان کی کوئی بھی بات سن نہ سکی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ جی آ گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ وہ آج منسا کو خود چھوڑنے آیا تھا۔ منسا کب کی اتر کر جا چکی تھی، پر اس کی نظر ایک منظر پر جم سی گئی تھی۔
सफ़ेद ड्रेस में मलबूस वो छोटी सी लड़की चेहरे पर उदासी सजाए उसी की तरफ आ रही थी। सफ़ेद ड्रेस में उसका चांद चेहरा दमक रहा था। नीली आंखें सारी दुनिया से खफा थीं। गाड़ी से उतरते उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे। वो ट्रांस की कैफियत में कदम कदम चलता उसी की तरफ जाने लगा। वो लड़की उसके करीब से होती हुई यूनी में दाखिल हो गई। वो वहीं खड़ा यकटक उसी को जाता देखता रहा, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। ब्यूटी बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। उसके जाते ही वो जैसे किसी गहरी नींद से जागा था। उसका मोबाइल पिछले 5 मिनटों से लगातार बज रहा था, पर वो तो शायद किसी और ही दुनिया में गुम था। एक बार फिर उसका मोबाइल रिंग हुआ, जिसे इस बार वो जेब से निकाल गया। उसने मोबाइल पर नज़र डाली जहां अरसम कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो बगैर तखीर के कॉल पिक कर चुका था। ओए किधर था? कब से तुझे कॉल्स कर रहा हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ से अरसम की छिंघाड़ती हुई आवाज़ गूंजी। यही था, वो बस मिन्सा को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, इसलिए कॉल का पता नहीं चला। वो बात को गोल मोल करता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, 1 घंटे तक मुझे मिल। अरसम उसे मिलने का हुक्म देता कॉल बंद कर चुका था। हारिब सर झटकता कार की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी बेखुदी पर हैरानगी सी हो रही थी। कैसे वो इतना बेइख्तियार हो गया था। वो अपनी बेइख्तियारी पर हंसते हुए बालों में हाथ चलाता गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, जहाँ सब लोग नाश्ते में मसरूफ़ थे। वो भी सलाम करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मम्मा, डैड और चाचू नज़र नहीं आ रहे। वो ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में रखता हुआ बोला। वो आज जल्दी चले गए, उनकी कोई मीटिंग थी। उसके बैठते ही वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अरसम ने बेसाख्ता निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए वो नज़रें पलटना भूल गया। नेवी ब्लू कलर के स्टाइलिश से कुर्ते में उसकी गोरी रंगत खूब चमक रही थी। सर पर ड्रेस के हमरंग स्कार्फ लपेटे वो उसे 4 साल पहले वाली आयरा से यकसर मुख्तलिफ लगी। खुद पर काबू पाता वो फौरन नज़रों का जाविया बदल गया। मम्मा, मेरा नाश्ता हो गया है। खान चाचा को बोले मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दे। उसको देखकर उसका मूड पल में बिगड़ चुका था। बेटा, उन्हें तो तुम्हारे पापा ने किसी काम से भेजा है, वो परेशानी से बोली। मामा, मुझे देर हो रही है। उसका संजीदा चेहरा देख न जाने कैसे उसके लबों से फिसला था। मैं छोड़ देता हूँ। वो जो परेशान सी खड़ी थी उसकी ऑफ़र पर मुड़े बगैर तड़क कर बोली, मैं अजनबियों का एहसान लेना पसंद नहीं करती। वो अजनबी लहजे में बोली। वो उसकी बात पर लब भींच कर रह गया। मामा, मैं चलती हूँ। गार्ड अंकल से कहकर टैक्सी करवा लूँगी। वो माँ के गले लगती, गाल पर बोसा देती बाहर की जानिब बढ़ गई। वो जो कब से उसका इंतज़ार कर रहा था बिलाखिर उसे आता देखकर पुरसकून सांस खारिज करता हुआ बोला, बदतमीज़ इंसान, मुझे बुलाकर खुद कितना लेट आया है। मैं जाने ही वाला था, अगर और 2 मिनट तू ना आता। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए देर हो गई। वो उजलत में उसके करीब आता माजरत करता हुआ बोला, 2 दिन हुए हैं हमें आए को, और तुझे मेरी याद भी आने लगी, जो यूं मिलने के लिए बुला लिया। चल बता क्यों बुलाया? अब क्या हो गया? हारिब उसे देखता हुआ बोला। क्या मतलब? मैं तुझे बगैर वजह मिलने के लिए नहीं बुला सकता। वो नाराज़गी से बोला। चल अब नखरे छोड़ और काम की बात पर आ। हारिब सुकून से बोला। यार क्या बताऊँ, घर में सब मुझसे नाराज़ हैं। डैड तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, और चाचू जहाँ मैं मौजूद होता हूँ वहाँ पर बैठना तक गवारा नहीं करते। चची भी मुझसे नाराज़ हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं अलहदगी की बात करूँगा तो डैड मुझसे मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूँ? तुझे इतनी जल्दी क्यों है अलहदगी की? अभी तुझे आए 2 दिन हुए हैं। अभी घर वालों को मना, उनके साथ टाइम स्पेंड कर, और क्या पता अंकल खुद तुझसे ये बात कर लें। हारिब सादा से लहजे में बोला। जल्दी है मुझे यार, तू नहीं जानता। मैं जल्द से जल्द इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। जब तक ये रिश्ता कायम रहेगा मुझे यूं ही महसूस होगा कि मैं इस अनचाहे बंधन की कैद में हूँ। हारिब जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था उसे खामोश होता देखकर बोला, और तेरी मनकुआ साहिबा का रवैया तुझसे कैसा है? वो मुझे देखकर ऐसे रास्ता बदलती है जैसे मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। वो उसका सुबह वाला रवैया याद करता हुआ बोला। वैसे तुझे एक बात कहूँ अरसम? वो उसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला।